सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च को होने जा रहे हैं। सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं और ये तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, इसकी तैयारियां भी इसी अंदाज में तेज से तेजतर होती जा रही हैं। मुल्क की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से ही सबसे ज्यादा मुश्किल ऐवान बाला के इंतखाबात के इनेकाद की थी। तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में अपने अरकान के क्या बिकने का डर था और शायद इसीलिए वजीर आजम इमरान खान सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट के जरिए करवाने पर जोर दे रहे थे। तो वहीं अपोजिशन इमरान खान की इस तजवीज की मुखालफत कर रही थी। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट के जरिए करवाने का ऐलान किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए सदारती रेफरेंस भी 23 दिसंबर 2020 को दायर कर दिया गया और सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत करते हुए एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया, जिस पर वजीर आजम और उनकी टीम को अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज 2 माह बाद अपनी राय देते हुए साफ साफ बता दिया कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी के जरिए ही होंगे। अदालत ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होते हैं। अदालती राय में लिखा गया है कि यह आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि दयानतदारी, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए और कानून के मुताबिक करप्ट प्रैक्टिसेस से इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को राय दी कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस की तहरीर करदा राय में यह भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, जबकि बैलेट पेपर का खुफिया होना हतमी नहीं है। वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के नियाज अहमद केस का हवाला भी दिया और कहा कि 1967 के केस में अदालत ने पहले ही फैसला दिया हुआ है कि राजदारी मतलब नहीं है और इसके लिए बैलेट की राजदारी मिसाली या हतमी मायनों में लागू नहीं की जाएगी, बल्कि इंतखाबी अमल की जरूरत के मुताबिक अमली गौर फिक्र से इसमें दखल दिया जा सकता है। जस्टिस याया आफरीदी ने अलबत्ता इख्तिलाफी नोट में लिखा कि रेफरेंस में सदर पाकिस्तान की जानिब से मांगी गई राय आइन के आर्टिकल 186 पर गौर करने पर कानूनी सवाल ही नहीं बनता और इसीलिए इसे बगैर जवाब के वापस कर दिया गया है। सदारती रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से ही सुप्रीम कोर्ट की इस तारीखी राय का खैर मकदम किया जा रहा है और इसे अपने हक में एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, शहजाद अकबर, बाबर अवान और शफकत महमूद पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ जाने के बाद इलेक्शन कमीशन हुक्काम से बड़ी अहम मुलाकात की। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने इस मुलाकात के बाद कहा कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ 3 बातों पर मुश्तमिल है। नियाज अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफ़िका राय का हवाला दिया है और ज़मीनी हालात देखकर इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के अहम नुकात में से एक शफाफ इलेक्शन का है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का शॉर्ट ऑर्डर है और फैसले के 3 पैरा बहुत ज्यादा अहम है। तो 3 पैरे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक पैराग्राफ नंबर 3 है, एक 5वां पैरा है और एक 6ठा पैरा है। बेंच था, उनकी मुत्तफ़िका राय उसको कोट किया है और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो उन्होंने उसको डिपार्चर उससे किया और लिफ्ट किया है उसको, और कहा है कि ज़मीनी हालात और सर्कमस्टांसेस देख करके उसके बारे में फ़ैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बैलेट पेपर सिर्फ 2 घंटे में छप जाएंगे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वोट काबिल शनाख्त होगा। आइन के तहत तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के ताउन के पाबंद हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है और हम वो आपको मुहैया कर सकते हैं। 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। हुकूमत के वफ्द के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में अपोजिशन के वफ्द ने भी इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात की, जहां शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी बात सुनी है, इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं होगी। हमने दरख्वास्त की है कि क्या असर इस फैसले का परसों के इलेक्शन पर होगा और क्या तरामीम इलेक्शन के तरीक़ाकार में की जाएंगी। हमारे ख्याल में सीक्रेसी बरकरार रहती है, आइन या कानून में तरमीम नहीं होती, इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारी बातचीत
سنی, ہم ان کے مشکور ہیں. یہ آج تمام دن صورتحال رہی. عدالتی فیصلہ, عدالتی رائے سب کے سامنے آ گئی. حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی سے اپنی اپنی فتح قرار دے رہے ہیں, لیکن اب قانون کی نظر میں اور ٹیکنیکلی کس کا موقف جیتا ہے اور کس کے موقف کی ہار ہوئی ہے, یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت انور منصور صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں, ماہر قانون, ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور منصور صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. انور صاحب, آج اپوزیشن جماعتیں, یہ عدالت کی جانب سے جو رائے سامنے آئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہی اب یہ اوپن بیلٹنگ کے تحت نہیں, خفیہ رائے شماری کے تحت انتخابات ہونے ہیں. اپوزیشن کے موقف کی جیت آپ اس کو سمجھتے ہیں یا یہ حکومت جیت گئی آج؟ یہ دیکھیے, نہ کسی کی جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے. اچھا, جو ایشو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ یہ جو بیلٹنگ ہوگی یہ ہوگی سیکرٹ بیلٹ کے طور پر, مگر کوئی نہ کوئی طریقہ اس رہے گا کہ ان کیس اگر یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ یہاں پر کوئی وہ ہوا ہے, کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط طریقے سے لیا ہے یا کوئی فورجری ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے, تو اس صورت میں کوئی طریقہ ایسا بنایا جائے گا کہ جس سے کہ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ ووٹ کس نے کاسٹ کیا ہے. اچھا, لیکن یہ ہے بیسیکلی ایشو اس کے اندر. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی وہ بات آئی ہے کہ کوئی جیتا ہے یا کوئی ہارا ہے. دونوں کے لیے ایک لحاظ سے ایک جسٹ فیصلہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہے اور بڑا جسٹیفائڈ طریقے سے کیا ہے. تو اب انور صاحب, یہ پھر ڈٹرمن الیکشن کمیشن یہ کیسے کر پائے گا؟ چونکہ ماضی میں تو الیکشن کمیشن کی کہیں کوئی ایسی پریکٹس نہیں رہی ہے, اب تو وقت بھی بہت کم ہے, پرسوں تو یہ انتخاب ہونا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہیں کوئی ایسا طریقہ کار وضع کر سکتا ہے ان 2 دنوں میں؟ اب پریکٹیکلی تو ایک ہی کل کا ہی دن رہ گیا ہے بس درمیان میں, کہ اس پر ممکن کوئی ایسی چیز ہو سکے, لگتا ہے آپ کو؟ یہ پریکٹیکل ایشوز ہیں. پریکٹیکل ایشوز اگر کر سکتا ہے تو کرے گا, اگر نہیں کر سکتا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. مگر میرا بھی خیال ہے کوئی اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل یہ ایشو جو ہے یہ نو ڈاؤٹ ایک ڈیفیکلٹ ایشو ہے, مگر اگر کرنا چاہیں تو رات دن لگا کر صرف اس کے اوپر وہ کتنے بہت زیادہ ووٹ تو ہے نہیں, کتنے میرے خیال میں کچھ 1100 یا 1200 ووٹ ہیں ٹوٹل. پنجاب میں تو پولنگ ہو نہیں رہی, ظاہر ہے پنجاب تو پہلے مائنس ہو چکا ہے. جی, پنجاب مائنس ہو چکا ہے. تو اس صورت میں جب پنجاب مائنس ہو چکا ہے تو ووٹنگ بھی کم ہو گئی ہے. جب ووٹنگ کم ہو گئی ہے تو اس پہ اگر کوئی بار کوڈ ڈال دیں یا کوئی ایسا کرتے ہیں جو ڈٹرمن ہو, جو آج کل تو پروگرامز آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کمپیوٹر پروگرامز بہت سارے موجود ہیں جس میں نمبر ڈال کے بار کوڈ آٹومیٹکلی پرنٹ ہو جائے گا. اور جب بار کوڈ پرنٹ ہو گیا تو وہ کوئی ڈٹرمن بھی نہیں کر سکتا, دیکھ کر کم از کم ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ یہ کس کا ہوگا. مگر اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں ویریفیکیشن ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ کس نمبر کا ووٹ ہے. صحیح, لیکن اب انور صاحب پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ استحقاق حاصل ہوگا نا کہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے کہ یہ ووٹ جس شخص نے دیا وہ کس کو دیا ہے. وہ پارٹی لیڈر, جو صدارتی آرڈیننس میں جو چیز تھی, جو صدارتی ریفرنس میں چیز تھی, وہ پارٹی لیڈر کے پاس تو وہ حق نہیں رہ جائے گا پھر. نہیں, یہ پارٹی لیڈر کا جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہوگا, ووٹ ڈالا جائے گا, اور اگر کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ووٹ ڈالا جاتا ہے تو پھر پارٹی لیڈر کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ اگر پارٹی لیڈر کو پتہ بھی چل جائے تو وہ فلور کراسنگ میں نہیں آتا ہے, بیکاز فلور کراسنگ کے لیے صرف پرائم منسٹر کی ووٹنگ اور فائنانس بل کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی فلور کراسنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا, چلیں انور صاحب ساتھ ہی رہے گا. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ذرا ان سے بھی اس معاملے پر ان کی رائے. اب یہ عدالتی رائے جو سامنے آئی, اس پر پہلے تو اپنی رائے آپ دے دیجیے گا سر. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ہوگا آئین کے مطابق. اس میں اگر آپ 2 چیزیں ہیں, اگر آپ یحییٰ فریدی صاحب کی اگر آپ ججمنٹ دیکھیں تو وہ انفیکٹ حکومت کے منہ پہ ایک تماچا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے جو آرڈیننس بھیجا ہے نا اس قابل ہی نہیں اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. دیکھیں, ووٹ آئیڈینٹیفائی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک طرف تو سیکرٹ بیلٹ کر رہے ہیں. سیکرٹ بیلٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس پہ اعتماد کر رہا ہے نا
وہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. صحیح. اور اس کے لیے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ الیکشن کمیشن کو احتیاط کر لے, فون نہ لے جانے دے باقی, لیکن جہاں پہ ایک ووٹ ڈل رہا ہے وہاں پہ کیمرے لگا کے کہ جی صرف وہ الیکشن کمیشن دیکھے گا, کوئی اور نہیں دیکھے گا. سیکریسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا. ہم جب ویریفیکیشن بھی بعد میں کرواتے ہیں ووٹوں کی تو اس کے لیے تھمب امپریشن پہ ہم ڈالتے ہیں, ہم وہ دیکھتے ہیں, ہم سٹیمپ کو چیک کراتے ہیں. کبھی کبھی یہ ویریفائی ہو سکا ہے کہ یہ ووٹ ہے اور اس کا یہ نمبر ہے. دیکھیں جو اس کی روح ہے نا کانسٹیٹیوشن کی شک کی, وہ یہی ہے کہ جو دینے والا ہے نا آپ اس کی رائے کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. اب یہ جو ویڈیو لیکن سائرہ صاحب یہ الیکشن کمیشن کے لیے تو آئیڈینٹیفائیبل ہوگا نا, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے, کسی بار کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے, تو اس پر تو اپوزیشن کو اعتراض نہیں. دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہ وہ ووٹ ڈال دیں وہاں پہ آپ کیمرے لگا دیں, آپ اس کے بیلٹ پیپر پہ کوئی ایسا نشان لگا دیں کہ آپ کو بعد میں پتہ چل سکے کہ جی یہ ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کیا ہے, مطلب مجھے آپ بتائیں نا کہ ہم جب جنرل الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ناظرہ ہمیں کیا ویریفائی کر کے بتاتا ہے, تھمب امپریشن بتاتا ہے نا. آپ یہ ویریفائی ضرور کریں کہ یہ ووٹ جعلی ہے کہ نہیں, یہ ووٹ زیادہ کسی نے ڈالا ہے کہ نہیں, یہ وہی بیلٹ پیپر ہے. لیکن یہ آپ کس طرح چیک کریں گے کہ اس ممبر نے ووٹ کس کو دیا. اور ابھی آپ نے جیسے یہ بھی سنا, ایک مجھے اور بتائیں, کل کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور ایک جنرل کنسنسس بن جائے کہ ہم اپنے ملک سے یہ کس طرح ہم نے یہ چیز ختم کرنی ہے. لیکن اس وقت آئین کی روح کے مطابق آپ کسی کا ووٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ وہ ایم این اے جی لیکن جن کو ابھی تک اپنی پارٹی پہ بد اعتمادی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کو ووٹ, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ سارا کچھ جو کچھ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے بعد ہوا, مطلب آپ مجھے بتائیں اب ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. آپ ایک ممبر جو کہ ہمیں سپوز آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کا ممبر, میں نہیں تحریک انصاف کو کہتی, پی ایم ایل این کا ممبر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے نامینیٹڈ بندے کو ووٹ نہیں دینا. اول تو جو پارٹیز ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان میں یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ آپ کی پارٹیز اس طرح انٹیکٹ رہیں, آپ کے ممبرز اس طرح آپ کے ساتھ سیٹسفائیڈ رہیں. لیکن سر صاحب اب یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والا کوئی بھی شخص اگر کروڑوں روپے دے کر کوئی ووٹ خریدتا ہے تو اب وہ اس کو ویریفائی بھی کروا سکتا ہے نا, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ یہ بھی چیک کروا سکتا ہے, کیونکہ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ اب کم از کم الیکشن کمیشن کی حد تک تو ہو گیا ہے. دیکھیے میرا جہاں تک خیال ہے, مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن اس کو کیسے ویریفائی کرے گا اور الیکشن کمیشن کروڑوں روپیہ دے کے کس طرح کرے گا. اسی طرح کی ویڈیوز جس طرح کے سامنے آئیں, اس میں ٹیلی فون نمبر چلیں آپ چیک کر لیں گے, آپ ریکارڈ دیکھیں گے کہ اس بندے کو کس بندے پہ فون آیا, کوئی کسی کا ڈیٹا نکلوا کے دیکھ لے گا, یہ کچھ ہے نا. یا آپ بیلٹ, میرا کنسرن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بیلٹ پیپر کو ویریفائی کیسے کرے گا. مجھے آپ کوئی ایک طریقہ بتا دیں, کوئی ٹیکنالوجی بتا دیں, پھر تو سیکریسی ختم ہو گئی نا. جو کاٹنے والا ہے ووٹ, وہ جب ووٹر کو کسی بھی ایم این اے کو جب ووٹ یا ایم پی اے کو دے گا تو کیا اس پہ لکھے گا کہ یہ اس کا ہے, اور وہ الیکشن کمیشن کا عملہ وہ کیسے ویریفائی کرے گا. اب اس کی وضاحت تو الیکشن کمیشن ہی کرے گا. لیکن سارے صاحب جو پنجاب والا فارمولا, جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب کے مسئلے کو اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ حل کیا, اگر یہی بقیہ اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اگر آ جاتا تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. لیکن انور منصور صاحب, اب یہ اب اوپن بیلٹنگ کے لیے اب حکومت کو مستقبل میں اگر اس چیز کو نافذ کرنا ہے تو پھر ظاہر ترمیم ہی کرنی پڑے گی آئین کے 226 میں, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک طرح سے اس وقت حکومت کے خلاف ہی آئے یہ عدالتی فیصلہ, اگر اس کو عام زبان میں سمجھا جائے تو. دیکھیے میں نے یہی عرض کیا آپ کو کہ کورٹ نے, دیکھیں سوال کیا تھا پریزیڈنٹ کا سوال یہ تھا کہ آرٹیکل کے جو ہے 226 جو ہے اس کے حساب سے یہ کانسٹیٹیوشنل بیلٹ ہے یا نہیں ہے, بیسیکلی یہ انہوں نے پوچھا تھا. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ کانسٹیٹیوشنل بیلٹ ہے, مگر ساتھ میں انہوں نے ایک کیویٹ ڈال دیا کہ کانسٹیٹیوشنل بیلٹ اپنی جگہ پر ہے, مگر جو 2012 کا ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکریسی از ناٹ الٹیمیٹ.
اور انہوں نے 2012 کے ججمنٹ کو سائٹ کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، پرانا ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ الٹیمیٹ چیز نہیں ہے اور اس کو ایبسولوٹ نہیں کر سکتے آپ. صحیح. اور کیونکہ ایبسولوٹ نہیں کر سکتے اس لیے سیکریسی بھی ایبسولوٹ نہیں ہے. اور جب سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ، الیکٹرانک طریقہ یا کوئی اور طریقہ ایسا نکالا جائے کہ جس کے تحت ایک ویریفائبل ووٹ پڑ سکتا ہے، جو کہ صرف اور صرف انور صاحب یہ رائے تو عدالت کے سامنے آ گئی. حکومت کا جو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے اور اس الیکشن سے ہی روکا جا سکے. کیا یہ اب اس رائے کے بعد کیا یہ پاسبل ہو سکے گا؟ جی بالکل. ان کیس اگر کہیں پر شک ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے غلط ووٹنگ کی ہے تو پارٹی یہ کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دے دے کہ یہ فلاں شخص نے وہ ہارس ٹریڈنگ کی ہے، اس نے پیسے کے اوپر بیچا ہے، تو الیکشن کمیشن ویریفائی کر سکتی ہے کہ اس نے ان کے بندے کو ووٹ دیا یا کسی اور کو دیا ہے. جب یہ ویریفائی الیکشن کمیشن کرے گی، پارٹی نہیں کرے گی. اور انور صاحب کیسے ویریفائی کرے گا الیکشن کمیشن؟ اب سائرہ صاحبہ کا بھی یہ سوال ہے اور یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے ویریفائی کرے گا، کیسے اس پارٹی سربراہ کو جواب دے گا؟ جی انہوں نے جو اس میں لکھا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں بار کوڈز ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسا اس سے ہوتا ہے بار کوڈ. سیکرٹ بیلٹ تو نہیں نہ رہا. دیکھیے جب سپریم کورٹ نے ایک بات کہتی ہے اور سپریم کورٹ نے ایک پچھلے ججمنٹ کو بیس بنایا 2012 کے، اور انہوں نے اس کے بیسس پہ کہا کہ سیکریسی از ناٹ الٹیمیٹ، اور جب سیکریسی الٹیمیٹ نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے سیکریسی کو جو کور ہے وہ ٹیئر کیا جا سکتا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے، سپریم کورٹ نے آج نہیں کہا ہے، اس سے پہلے کہہ چکی ہے. یحییٰ صاحب نے جو کہا ہے وہ بیسیکلی یہ کہا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ بالکل الگ ٹینجنٹ پہ گئے، انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو سوال کیا ہے وہ سوال کیا نہیں جا سکتا تھا. اب جب یہ ایشو یہ آیا ہے کہ سوال میری بات سنیں، مجھے بھی تھوڑا موقع دیں. جی بس انور صاحب کمپلیٹ کر لیں. سارا صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. جی انور صاحب کمپلیٹ کر لیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایشو جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہو سکتا. اس بینچ نے ڈیسائیڈ تو آن دی بیسس آف انادر ججمنٹ کیا ہے جو کہ جس کے خلاف کوئی اپیل یا ریویو فائل نہیں ہوا ہے. وہ الٹیمیٹ آرڈر تھا. اس کے اندر بڑے واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ سیکریسی از ناٹ ایبسولوٹ. جب یہ کہا گیا کہ سیکریسی از ناٹ ایبسولوٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکریسی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سیکریسی مینٹین نہیں ہوئی ہے یا کیوں ہوئی ہے، اور اگر سیکریسی مینٹین ہوئی ہے تو ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکریسی بالکل موجود ہے. انڈیویجول کو نہیں پتا چلے گا کہ ووٹ کس نے کاسٹ کیا ہے، مگر جو اتھارٹی ہے، جو کمیشن ہے، اس کو ضرور پتا چل سکتا ہے کہ کس نے کہاں کاسٹ کیا ہے. جی سارا صاحب یہ ویریفائی. جی دیکھیں میرا جو ایک کنسرن ہے یا جو انہوں نے جو بھی انٹرپریٹیشن کی، جو بھی کیا، وہ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ سوال نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آئین میں کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے، دیکھیں اس کو آپ کہیں کیسے لے جا سکتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں انٹرپریٹیشن کے لیے، اور انٹرپریٹیشن جب وہ کرتے ہیں جس چیز میں کلیئرٹی ہے. دوسرا جو یہ کر رہے ہیں کہ سیکریسی از ناٹ الٹیمیٹ، ناٹ ایبسولوٹ، کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت اگر سنسیئر ہوتی، یہ آپ بالکل آپ کو اپنے ممبرس کا ڈر ہوتا کرتے کہ جب آپ حکومت شروع میں سے اصل میں انہوں نے کوئی ماحول ہی نہیں بنایا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ویڈیو عمران خان کو تو پہلے دن سے پتا تھے نا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو پہلے دن سے پتا تھی نا. لیکن سارے صاحب حکومت نے تو چلیں 2.5 سالوں میں کوئی ماحول نہیں بنایا، لیکن 2006 میں جو آپ لوگ ایک سائن کر کے ماحول بنا چکے ہیں اوپن بیلٹنگ پر، اب سیکریسی پر آپ لوگ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں پھر؟ اس لیے ٹائمنگ، سیاست میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ سارا وقت جو ہو رہا ہے
जिस तरीके से इनके MNAs और MPs का इनके ऊपर से एतमाद उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन इसको बनाएगा और फिर पार्टी का कोई वोट दरखास्त देगा और बताएगा करना है या बार कोड कैसे हो या जो भी, देखें इसके बाद उसकी जो रूह है ना सीक्रेसी की, वो खत्म हो जाती है। और मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन से पहले एक दिन रह गया, इलेक्शन कमीशन को, तमाम पार्टीज को, स्टेक होल्डर को ये बताना पड़ेगा कि क्या तरीकेकार वो वजह कर रहे हैं वोट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसका प्रोसेस क्या है। अब तो ये कल का पूरा दिन है, हो सकता है सारे साहब कल तक इलेक्शन कमीशन कोई तरीकेकार वजह कर ले, लेकिन ये अब अदालती फैसला या अदालती राय आने से पहले सारे साहब वजीर आजम इमरान खान का वो बयान तो आपने सुना ही होगा, वो कह रहे थे कि सीक्रेट बैलेटिंग अगर होती है तो उनकी जमात ज्यादा सेनेटर्स अपने लेने में कामयाब हो जाएगी, ऑपोजिशन के लिए सीक्रेट बैलेटिंग नुकसानदेह होगी। वो तो ये बड़े एतमाद से दावा कर चुके हैं अपनी जीत का। देखिए जीत जीत किसी की भी हो, जो इस वक्त हाल इलेक्शन में भी देख के आए हैं, हुकूमत जो है इस वक्त घुटने टेक गई है अपने मेंबरों के आगे, जो फंड इन्होंने नहीं। बहुत शुक्रिया सारा अफजल तारड़ साहबा। अनवर मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारा साहबा नून लीग का मौक़िफ़ बयान कर रही थी, जबकि अनवर मंसूर साहब ने आज की सुप्रीम कोर्ट की इस राय पर अपनी कानूनी राय दी। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पर शामिल करते हैं। सस्सी परीजो साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सस्सी साहबा अपोजिशन ये बता रही है कि आज उनके मौक़िफ़ की जीत हो गई, हुकूमत ये कह रही है कि अब ये वोट सेनेट का जो वोट है वो खुफिया नहीं रहेगा, तो उनके बयान के हिसाब से उनकी जीत हुई है। ये कौन जीता है, कौन हारा है आज? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। ये जाहिर बात है, ये बच्चा भी समझ सकता है कि ये शिकस्त हुई है हुकूमत की, PTI की और उनके बयानिए की। पहले तो ये आईनी चीज़ें इस तरह नहीं होती, अदालत ये रियलाइज़ कर सकती है लेकिन ये नहीं अभी तक करते। ये डोमेन ही पार्लियामेंट का है, ये पार्लियामेंट ही उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ सकती है अगर चाहे तो, और उसके लिए बड़ा एक प्रोसेस होता है, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है, क्योंकि ये अहम पॉलिसी मैटर्स होते हैं। ये नहीं है कि ये रोज़मर्रा की बयानबाजी नहीं है या कोई आम सा कानून नहीं है। इसीलिए इस प्रोसीजर को जो है आइन के साथ किया गया है। और ये हम तो शुरू के दिन से कह रहे थे कि ये 226 जो है, और इस हवाले से भी ये इलेक्शन जो है आइन के अंडर आते हैं और इसका जो है किसी ऑर्डिनेंस उससे नहीं हो सकती चीज़। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी इंटरप्रिटेशन में जाती है तो वो भी फैसला यही करेगी, क्योंकि एक आम इंतखाब भी जब होता है, जनरल इलेक्शन, तो उस बंदे का या बंदी का वोट जो होता है खुफिया रखा जाता है। उस पर कोई एक्स्ट्रा स्टैम्प भी आ जाए या स्टैम्प न भी हो, या कोई ऐसा लगे कि ये ओपन हो रहा है, तो आपको पता है कि वोट जो है ये खारिज हो जाते हैं। खुद मेरी इलेक्शन में मिसाल देती हूँ, जिसमें इलेक्शन कमीशन फिर कोई फैसला भी नहीं कर सकी और 200-300 से जो है मुझे जानबूझ के हराया गया। आम इलेक्शन की बात कर रही हूँ। बहुत सारों ने धांधली का एक तरीका ये भी ढूंढा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दूसरे जो मिले हुए थे मेरे मुखालिफ के साथ, मार्जिन बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने स्टेप आखिर भी नहीं किया, और या तो रद्दी थी, तो उस स्टेप नहीं था, तो उन्होंने कहा ये तो खुफिया वोट नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे जो है यानी मुखालिफ के कहने पर ऐसे रद्द, फिर हमने उनके रद्द करवाए नेचुरली। तो मिसाल दे रही हूँ। तो ये तो सेनेट का इलेक्शन है, बड़ा ही अहम इलेक्शन, अपर हाउस, उसमें आपको पता है कि परमानेंट बॉडी है, जिसमें जाहिर बात इसी वजह से हमने वॉकआउट नहीं किया, बैकआउट नहीं किया, हम इसका हिस्सा बने। पाकिस्तान की साल में तो इस्तेकाम की जब भी बात आती है तो हम उसमें जो है हिस्सा, और वैसे इलेक्शन से कभी भी हम चाहते हैं कि वॉकआउट ना हो, बैकआउट ना हो। तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह चीज़ बताई है, और उसके हवाले से मेरे ख्याल में PTI को समझ जाना चाहिए, क्योंकि पहले ये सदारती रेफरेंस में गए, फिर वहाँ बात न बदी, फिर ऑर्डिनेंस में, फिर यहाँ, फिर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो उन्होंने कहा 6 मिनट में स्टैंडिंग कमेटी से बिल निकल जाए, 2.5 साल 3 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज जो है इनकी शिकस्त है। ठीक है सस्सी साहब, रुकिएगा जरा, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सस्सी साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर ससी पलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो राय सामने आई उससे मुतालिक हम आज ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सीधा इस चीज़ का तो आप क्रेडिट देंगी कि सदारती रेफरेंस उन्होंने ज़रूर दायर किया। अगर इस रेफरेंस को दायर किए बगैर ये ऑर्डिनेंस ले आते तो फिर तो इसका इतलाक हो जाता। फिर अगर अदालत से राय तलब ना करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज फिर ये ओपन बैलेटिंग के जरिए ये इंतखाबात हो रहे होते। नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के जो रूल से जो चीज़ होती है हो ही नहीं सकता कि आप एक ऑर्डिनेंस के ये 2/3 मेजॉरिटी वाली चीज़ें इस तरह होती ही नहीं है, ये चैलेंज हो जाती। और दूसरी चीज़ आपने देखा पीडा ऑर्डिनेंस जो दूसरे भी हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुकूमत बन चुकी है। ऐवान सदर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने, आपको पता है। और ये फारूक नसीम जैसे लोग जब होंगे तो उनको कोई किसी दुश्मन की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। ऐवान सदर को अपने उस पर उंगलियों पे नचाने की उन्होंने ख़राब कोशिश की। पीडा भी ऑर्डिनेंस आइलैंड्स का आपने देख लिया ना, हम शुरू दिन के साथ कहा कि ऐसी चीज़ें जो आइन के खिलाफ जाती है ये ठहर नहीं सकती भाई, आप नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि इनके दिल में ख्याल आया और उन्होंने बाला ही बाला वन साइडेड फैसले करने के लिए वो पार्लियामेंट को जो है उन्होंने समझा रबड़ स्टैम्प में पहले तो ताले लगाए, फिर अपने मन पसंद फैसले देने की कोशिश की। ऐसा नहीं होता और ये जज साहबान इस चीज़ को समझते हैं। हम भी पार्लियामेंट में जो स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं, जो डायरेक्शन लेते हैं, वो आइन से लेते हैं। सारे इदारे, सारी चीज़ें आइन के ताबे हैं और ख़ासकर इस किस्म की बड़ी सेंसिटिव चीज़ें और अहम चीज़ें जिससे आपके मुल्क के पॉलिसी साज कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों में आपके लोग जो है आपकी नुमाइंदगी करते हैं। ख़ासकर फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है ये ऐवान सेनेट, सूबों की नुमाइंदगी की बात या पार्टीज की नुमाइंदगी, ये बात नहीं, पार्टीज की नुमाइंदगी नहीं, सूबों की नुमाइंदगी बराबरी से होती है। उन पर नजर रखी जाती है कि वो उस तरह कैसे होता है। मेरे ख्याल में आज का फैसला जो है ये उनको पता था ये ऐसा हो सकता है, ये सही होगा और नेचुरली ये जो है जो सीक्रेसी है, जो राजदारी है, ये बिल्कुल रखनी चाहिए और अब सिलेक्शन में भी उसी तरह से जो आइन में लिखा हुआ है इसी तरह से इलेक्शन होंगे। तो ससी साहब अब ज़ाहिर है इस इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत 226 को तरमीम करने जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी क्या इस तरमीम में हुकूमत का साथ देगी? चूँकि माजी में ज़ाहिर है मिसाकी जमहूरियत में ओपन बैलेटिंग पर आप दोनों बड़ी अपोजिशन की जमातें एक साथ वो साइन कर चुके हैं उस चार्टर पर। तो अब अगर ये हुकूमत 226 में अदालती राय का एहतराम करते हुए तरमीम करने अगर जाती है तो फिर क्या पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में साथ देगी ऐसी किसी तरमीम का? अरबाब साहब, जो भी तरामीम आइन की जब भी बात आती है कानून साजी की, आपने देखा 18 अमेंडमेंट में हमने सारी पार्टीज़ को मिलकर बिठाया। हालांकि उस वक्त दहशतगर्दी कि बहुत ही आलम था और हमारी अफवाज हमारी पार्टी से लड़ रही थी। मोहतरमा साहबा की शहादत हो चुकी थी, हम पर बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़े हम कैसे दिल से उस पार्लियामेंट का हिस्सा थे। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और उसको पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के लिए हम न सिर्फ हिस्सा बने, हमने सबको साथ लेकर चलना चाहा और पीपल्स पार्टी न्यूक्लियस बनी। आपने देखा कि जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन एक तरफ हम कर रहे थे, दूसरी तरफ हमने आइन को जो डिक्टेटरशिप के उससे साफ किया रास्ता। कम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था रिफॉर्म्स का जो हमने दिया 18 अमेंडमेंट, सब सारी पार्टीज को यूनानिमसली एक प्रोसेस होता है जिसको आप सबको साथ मिलाते हैं, बिठाते हैं। हाँ, वो कंट्राडिक्शंस हो सकती है, डेलिब्रेशंस हो सकती है, बात से बात निकलती है, लेकिन इट टेक्स टाइम। हवा में चीजें नहीं हो सकती। यस, और इस हवाले से अब तो उनकी आंख खुलनी चाहिए। आइन में तरमीम जो है कोई भी पार्टी अगर लाना चाहती है तो उसके लिए तरीक़ेकार है, रूल्स भी हैं और आइन भी है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उस सारा तरीक़ेकार है। तो इस हवाले से जो भी पार्टी कोई चीज़ लेकर आना चाहती है तो उसको अपनी लॉबिंग करनी होगी और दूसरी बड़ी पार्टी से और छोटी पार्टी से बातचीत करनी होगी। फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जॉइंट कमेटीज़ बन सकती हैं अगर अहम मामला है तो। ज़ाहिर बात है उसमें पूरा का पूरा सिस्टम प्रोसीजर वो दिया हुआ है। अच्छा ससिया भाई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ख़त लिखा कि उनको वोट दिया जाए। ये उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ये ख़त लिख के भेज दिया है। ये इत्तेफाक से गलती से भेज दिया या वाकई ये जानते बूझते हुए लिखा गया, और किस उम्मीद से लिखा गया कि खान साहब गिलानी साहब को वोट दे सकते? जो उम्मीदवार होता है ना उसका हक है कि लॉबिंग भी करे और वोट के लिए किसी को भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं या अपनी हिमायत के हवाले से, सपोर्ट के हवाले से। आम वोटर भी, हम भी जब इलेक्शन डायरेक्ट लड़ते हैं, सेनेट का तो खैर मेरा अनअपोज था इलेक्शन, वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आम इलेक्शन जितने भी मेरी फैमिली ने लड़े हैं, हम जीते हैं, तो एक एक बंदे के पास जाना पड़ता है। तो इसी तरह उम्मीदवार जो सेनेट में भी होते हैं अरबाब साहब, वो वज़ीर आज़म को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ये उम्मीदवार दूसरा है ये आपका न अवामी है, न सियासी है, न समाजी है,
اور جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہتر امیدوار کون ہے، ظاہری بات ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہی ہیں، تو وہ کانفیڈنس ان کو وہاں سے آیا، اور انہوں نے جیسے دوسرے پارلیمنٹرین کو وہ جو ہیں اپروچ کر رہے ہیں اور سپورٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کیا ہوگا. لیکن سسی صاحبہ، خان صاحب نے اس کو بھی این آر او کے زمرے میں لیا ہے. انہوں نے جو اراکین پارلیمنٹرین سے ملاقات کی اس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ ووٹ کے ذریعے این آر او مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کسی صورت نہیں دیں گے. جہانگیر صاحب، ارباب صاحب، ان کی جب سے ضمنی انتخاب پہلے پی ڈی ایم آئی تو ان کا آدھا دماغ تو وہیں ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا. پھر جو بچا تھا ضمنی انتخابات میں بری شکست، وہ بھی خواتین کے ہاتھوں، اور سندھ میں بھی پنجاب میں بھی جو ہمارے امیدوار تھے، بڑی انہوں نے کوششیں کی ہمارے خلاف پروپیگنڈا، جھوٹے کیسز، یہ وہ. اب باقی جو تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی آج سپریم کورٹ کا بھی آیا ہے، تو اب تو دماغ نہیں کام کر رہے. ہم ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کوئی بھی آروپ، کوئی بھی الزام کسی وقت کسی پر لگا سکتے ہیں. ان کا بس چلے کہ سب کو نیب کے حوالے کر کے کٹڑے میں کھڑا کر دیں. ان کا بس چلے کہ سارے امیدوار ہمارے جو ہے وہ کٹڑوں میں تو ویسے پہلے سے ہیں، جھوٹے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن کچھ جیلوں میں بند کر رہے ہیں. گیلانی صاحب کے ووٹ کے لیے گزشتہ 2-3 روز سے آپ بڑا ایم کیو ایم کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ میں ان کو سینیٹرز اپنے لانے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، بلکہ لالچ کہہ لیں اس کو، لالچ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سینیٹر اور زیادہ وہاں سے منتخب کروا لیں. پنجاب میں جو کچھ ہوا، جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور حکومت میں جو مفاہمت کروائی، سب کے سینیٹرز ان کی اکثریت کے مطابق آ گئے، ان کی سیٹوں کے مطابق. کیا سندھ میں یہ فارمولا نہیں اپلائی کیا جا سکتا جیسا پنجاب میں ہوا ہے؟ بھائی ہم میجورٹی پارٹی ہیں، ابھی بھی سارے ضمنی انتخاب اب جیت کر آئے ہیں، ایک بہت بڑی ہمیں اسٹرینتھ ہے. تو آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے، ہم لابنگ بھی کر سکتے ہیں. اپنے جو ہے وہ مقابلہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، یا آپ نے اتنے امیدوار نہیں کھڑا کر سکتے، یا اس میں نہیں. ایم کیو ایم ہماری تعدی رہی ہے کیبنٹ میں ہمارے ساتھ، ان کے اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا، ان کی پالیسی اپنی ہے. لیکن بہرحال سندھ کی بیسٹ جماعت ہے، اربن ایریاز کو وہ کرتی ہے. اب ان کا اسپیس پی ٹی آئی نے لے لیا کس طریقے سے، کہ وہ ان کو بھی پتہ ہے. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے امیدواروں کے لیے جو ان کے اتحادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے رندھنے میں رولا ہے، کچن میں رولا ہے. ان کا جو ہے بورچی خانہ سیاسی کام نہیں کرا، اس کا ایک کا رخ اس طرف ہے، ایک کا اس طرف ہے. اور نیپوٹزم اور فیوریٹزم پہ جو بھی کیبنٹ تھی اس کا بھی آپ دیکھ لیا کہ ابھی آپ کو فاروق نسیم کئی نظر آ رہے ہیں کسی لابنگ میں، کسی چیز میں، یا دوسرے جو ہیں ان کے جو یہاں وہاں سے ملا کر انہوں نے. ایم کیو ایم نے واضح یقین دلا دیا پیپلز پارٹی کو کہ دے گی وہ ووٹ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی. ارباب صاحب، ہم نے سب کے سامنے کھلے طریقے سے پیشکش کی ہے، اور ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے، اور جو بھی چیز تھی ہم نے سامنے رکھی ہے. اب ایم کیو ایم کا رائٹ ہے وہ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک جماعت ہے، وہ اپنی جو ہے وہ جو ان کی ایڈوائزری کمیٹی یا رابطہ کمیٹی ہے، اس حوالے سے ضرور وہ سوچ بچار کے جو بھی فیصلہ کرے، وہ ان کا پورا رائٹ ہے. لیکن ہمارا حق تھا، وہ اس حق سے ہم گئے، اور اچھی ملاقات رہی ہے. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ پرسوں جو ہے ہمارا امیدوار جو ہے نصر اسلام آباد سے، لیکن میجورٹی ہماری ہوگی سینٹ میں. اچھا، سے بھی میجورٹی. تو کیوں یہ یقین کیسے آپ کو کہ میجورٹی سینٹ میں آپ کی ہوگی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی آپ لوگ رابطوں میں ہیں؟ کیا انہوں نے بھی کچھ یقین دلایا ہے؟ اب ہمارے امیدوار اچھے ہیں تو اس میں تو ظاہری بات ہے آدھی تو جنگ ہم نے آدھی سے زیادہ جیت لی نا. لیکن سسی ووٹ تو پارٹی پالیسی کا ہوتا ہے نا، ووٹ تو پارٹی پالیسی کے تحت دینا ہوتا ہے، چونکہ سیٹ پارٹی نے دی ہوتی ہے. تو امیدوار اچھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو ارباب سے آئین پہ بار تو نہیں ہے. وہ جو ہے اگر کسی کو ہمارا امیدوار اچھا لگتا ہے ہمیں پتہ ہے، ان کو انسپائر وہ کرتے ہیں، ان کو اپنے امیدوار ان کو پتہ ہے سب پر وہ جھگڑا چل رہا ہے، کوسچن مارک لگا ہوا ہے. ہمارے کم سے کم امیدوار جو یوسف رضا گیلانی صاحب سے لے کر فرت اللہ بابر صاحب سے لے کر تاج حیدر صاحب تک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مجھے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ کمیٹڈ لوگ ہیں، اور نظرے کی سیاست کرتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے پارلیمنٹ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے، بڑے ہی فہم کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. تو نیچرلی یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے کہ کون سا بھاگ جائے گا کل، کون سا ان کے ساتھ کھڑا ہو کر انہی کی اپنے ملک میں جو ہے وہ ان کی بات سنے گا، یا جو بھی کل جدوجہد ہوگی، جدوجہد کا میدان ہوگا یا پارلیمنٹ کا میدان ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ ضروری نہیں آپ پارلیمنٹ میں ہو تو سیاست کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی تو آپ سیاست کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کھڑے رہنے والے ہیں یہاں کے. تو یہ بات میٹر کرتی ہے، اور اس سے یہ فرق پڑتا ہے، بہت بڑا پڑتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو سماجی، سیاسی، مذہبی حلقوں تک بھی ان کی پذیرائی ہے، سپورٹ مل رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا نا، اب 3 تاریخ کو پرسوں دیکھیے گا تھوڑا سا آپ. لیکن سسی صاحب یہ ابھی خرم شیر زمان صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ ہمارے 3 ایم پی ایس کو اغوا کر لیا گیا ہے.
تو یہ آفرز دینا، دعوت دینا، لالچ دینا یہاں تک تو ٹھیک تھا، اب تو اغوا کے الزامات آپ لوگوں پر لگ رہے ہیں کہ ایم پی ایس کو اغوا کر رہے ہیں آپ لوگ سینٹ انتخابات کے لیے. ہاں تو جتنی واویلا کرنے ہیں وہ کر لینا، اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو بتائے ہمیں. باقی جو ان کے امیدواروں کو پتہ ہے کہ اندر سے ہی جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے نا. ان کی میٹنگز میں آپ نے نہیں دیکھا کیا 100% ان کی حاضری تھی؟ کیا لوگ اپنے امیدوار جو لڑ نہیں رہے تھے پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے؟ پتہ ہے کس جماعت میں ایسا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں ہوا ہے، اور جگہ جگہ ہوا ہے، ہر جگہ ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کا خبیر صاحب ان کو انتخابات میں کرنا پڑے. یہ بات نہیں ہے کہ خان صاحب اب 3 سال کے بعد ان کو ایم این ایز یاد آ گئے. 3 سالوں میں ان کو ٹائم نہیں ملا کہ ان کے سامنے تو دہشت گردی کا چیلنج بھی اتنا نہیں تھا جو ہم جو جھیل رہے تھے. بڑا عذاب تھا، ایک طرف ہمارے لیڈرز شہید کیے جا رہے تھے، دوسری طرف ہمارے پاکستان کے ادارے کے افواج جو ہے جوان جو ہے وہ ہر فورس کی پولیس سے لے کر آرمی تک وہ کیے جا رہے تھے. عام سویلین تھے، لیڈرز پہ حملے ہو رہے تھے، ہر جگہ تھریٹس تھے، تھریٹ الرٹ تھا. اس کے ہم لاشیں کاندھوں پہ لیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پارلیمنٹ چلائی نا، ٹائم اپنا جو ہے پورا کیا ہم نے، اور عزت کے ساتھ کیا. اور خان صاحب نے جو ہے اپنے لوگوں کو بیوہ چھوڑ دیا، ان کو بے سہارا چھوڑ دیا، ان کی بات نہیں سنی. اب یہ ساری چیزیں اب ان کو سامنے آ رہی ہے. اب ان کو پی ٹی آئی کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو کہ سارے ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ امیدوار تو سسی صاحبہ یہ جن لوگ آپ ذکر کر رہی ہیں جن کو خان صاحب نے بے سہارا چھوڑ دیا، ان کو کسی سہارے کی آفر آپ نے دی ہے یا بغیر کسی آفر کے صرف آپ کا امیدوار اچھا ہونے کی بنیاد پر وہ آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہے؟ ارباب صاحب ہم اپنے امیدوار اور اپنی پارٹی کی بنیاد پر ہم جو ہے سب کے سامنے کھلے نمونے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں، اور لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں. اندر کی بات نہیں، الیکشن لڑنا ہمارا حق ہے، کسی بھی پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے. اچھا کوئی اندازہ گیلانی صاحب کتنے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے 3 تاریخ کو؟ اب کیسے بتاؤ، یہ 3 کو پوچھے گا نا. 160 سے زیادہ نہیں. اب کیا یہاں تو اب ہم دیکھیں کسی کو آپ ہارٹ اٹیک کیوں دینا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ سسی بلیجو صاحبہ موجود تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کا موقف اس پوری صورتحال پر بیان کر رہی تھیں. حکومتی موقف بھی اس پوری صورتحال پر جانیں گے کہ آج حکومت اس فیصلے کو اب کیسے دیکھ رہی ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سینٹ انتخابات سے متعلق اب سپریم کورٹ کی رائے بالکل واضح آ چکی ہے کہ سینٹ انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہی ہوگا اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی ہوگا. اور الیکشن کمیشن کے پاس بھرپور اختیارات ہیں کہ وہ اس کو منصفانہ بنائے، وہ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن بنائے. اور حکومت کا جو صدارتی آرڈیننس تھا وہ اس رائے کے ساتھ ہی اب ختم ہو چکا ہے. تو حکومت اب اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ چونکہ آج وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن جا کر ملاقات بھی کی تھی. الیکشن کمیشن کا اس وقت اجلاس ہو رہا تھا اور وہ روک کر وفاقی وزراء کو ملاقات کا ٹائم دیا گیا، اور جس کے بعد بابر اعوان صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے گفتگو بھی کی. تو اسی پر گفتگو کرتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب شاندانہ صاحبہ خفیہ رائے شماری کے تحت یہ سینٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. حکومت یہ چاہتی تھی کہ اوپن بیلٹنگ کے تحت ہوں، تو وہ حکومت کا مقصد آج کی اس رائے کے بعد تو ختم ہو گیا. ایک طرح سے کہا جائے کہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے عدالت میں. شکریہ ارباب صاحب. دیکھیے ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی عدالت میں کوئی کیس جائے 2 قسم وکلا اس کو آرگیو کرتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں. اور ہوتا یہی کہ جب بھی نتیجہ آتا ہے تو ایک سائڈ کہتی ہے ہم جیت گئے، دوسری سائڈ کہتے ہیں ہم جیت گئے. آج بھی کچھ ایسا ہوا. لیکن میں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ وزیر اعظم نے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے کلیئرٹی کیوں مانگی تھی. ہمارا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے سینٹ کے الیکشنز میں انسانوں کی بولی لگتی رہی ہے، کروڑوں روپے کی بولی لگتی رہی ہے. اور وہ ہم عوامی نمائندے ہو کے پیسے کھا کے، پیسے دے کے، بکا کے آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اسمبلیوں میں، اور پھر انہی اسمبلیوں میں ہم کرپشن کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے وہ پیسے واپس کما لیں کھوئے ہوئے اور دوبارہ کریں. یہ ہمارا بیسک موقف تھا. ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ سپریم کورٹ اوپن یا کلوز بیلٹ کی بات کرے. جو ہمیں چیز چاہیے تھی وہ ٹریک اینڈ ٹریس، کہ اگر میری ایک رائے ہو، میں اپنی پارٹی سے جدا رائے لوں اور مجھے سینٹ میں کسی کو ووٹ دینا ہو، یہ تو نہ ہونا کہ مجھے اپنی رائے یا کا اظہار کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے. میں پھر بھی اپنی پارٹی کے خلاف جا سکتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں پیسے ہاتھ نہ بدلیں. یہ ہمارا مین ایشو یہ تھا. جو آج سپریم کورٹ میں ججمنٹ آئی ہے انہوں نے 2 اہم باتیں کہی. انہوں نے پارلیمان کی بھی عزت رکھی، انہوں نے ووٹ کی بھی عزت رکھی. کیسے؟ پہلی بات یہ کہ
کہ پارلیمان سپریم ہے، وہ ہی فیصلہ کرے گا کہ اوپن یا سیکرٹ، یعنی کہ آپ امینڈمنٹ کریں ہاؤس میں. آپ سپریم کورٹ سے مت کہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو یا ایکٹ کو ایسے انٹرپریٹ کریں. وہ پارلیمان آزاد ہے، وہ اس پہ کرے، وہ سپریم ہے. تو یہ بہت بڑی جیت ہے پارلیمان کے لیے. لیکن اس سے جو بڑی جیت ہے جو ہم چاہ رہے تھے کہ ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم ہو، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج فرمایا کہ کوئی بھی ووٹ تا حیات سیکرٹ نہیں ہو سکتا بیلٹ، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے خفیہ ووٹ نہیں ہوگا. اگر حکومت وقت کو شک ہو کہ پیسے بٹے ہیں، لوگ بکے ہیں، تو پھر وہ ووٹ ٹریک اینڈ ٹریس کے سسٹم کے ذریعے کھلے گا. اور ہدایات دی گئی ہیں کلیئر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طریقے سے ووٹنگ الیکشن کروائیں کہ اس میں دھاندلی کا نام بھی نہ ہو. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ججمنٹ آئی ہے اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو لگے کہ تمام 11 پارٹیاں جو اکٹھی ہوئی ہیں انہوں نے پیسوں کی خرید و فروخت کی ہے، تو ہمیں یہ اجازت ہوگی تھرو اے پروسیس جو الیکشن کمیشن بنائے گا. اور ہم آج کے بھی فیصلے کی عزت کرتے ہیں اور ای سی پی کے فیصلے کی بھی عزت کریں گے. لیکن شاندانا صاحبہ، یہ 2 مہینے پہلے جب یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا عدالت میں، اس کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ سینٹ الیکشن کو لے کر کنٹروورسیز پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا. ان کی جماعت میں کہیں سے کوئی اعتراض نہیں ہوا، کسی نے کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. پاکستان تحریک انصاف نے جب سینٹ کے ٹکٹ دیے تو بلوچستان سے آوازیں اٹھیں، سندھ میں بہت سارے ایشوز ہوئے، نیشنل لیول پر عبدالحفیظ شیخ صاحب کے نام پر اعتراض اٹھایا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اوپن بیلٹنگ اس لیے چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے. اور لوگ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں، عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ دے کر دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیا گیا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں، اس وجہ سے اوپن بیلٹنگ آپ لوگ چاہتے تھے. نہیں، یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. باپ صاحب دیکھیں، افواہیں تو ہر قسم کی اڑتی ہیں نا، اور ذاتی رائے بھی ہوتی ہے. ہو سکتی ہے کہ میری رائے پارٹی سے ڈیفرنٹ ہو، میری جو ذاتی رائے ہوگی، لیکن جو میرا پارٹی کا فیصلہ ہوگا میں ضرور اس کے ساتھ جاؤں گی. جب تک میں اس پارٹی میں ہوں، جب تک میں اس ہاؤس کی سیٹ آکیوپائی کرتی ہوں، یہ میرا اخلاقی نہیں، میرا قانونی فرض ہے کہ میں نے پارٹی لائن کو فالو کرنا ہے. بہت لوگ جو پارٹی لائن کو فالو نہیں کرتے، لیکن پھر اس کے کچھ امکانات ہوتے ہیں، کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو جو ایم این اے اس سے بھی آگے بڑھنے کو، قدم جانے کو تیار ہے. دیکھیں، ہاتھ سب کے آزاد ہے اور یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پیپل پارٹی واحد حکومت ہے کہ ہماری حکومت میں اپوزیشن لیڈرز یا اپوزیشن کے اراکین ضمنی الیکشن بھی جیتتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دور نکال کے دیکھ لیں، کب اپوزیشن ان کے ادوار میں جیتی ہے؟ صرف ہمارے ادوار میں، کیونکہ ہم فری فیئر الیکشن میں بلیو کرتے ہیں. یہ عمران خان کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے. دوسری بات، اگر آپ کو یاد ہے 2015 اور 18 دونوں کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی سینٹ کے، اس کے بعد جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی اس میں تو پی ٹی آئی تھی نہیں، اس میں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تھی. ان کا پوائنٹ نمبر 3 تھا، ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ پوائنٹ تھا کہ کیونکہ سینٹ کی الیکشنز میں دھاندلی ہوتی ہے، لوگ بکتے ہیں، تو اس لیے ہم اوپن الیکشنز چاہتے ہیں. ریسنٹ آپ اسٹیٹ مریم نواز صاحبہ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، لیکن عمران خان کے ہاتھ سے ہم نہیں مانتے. کل سے پارلیمنٹ چیمبر میں خان صاحب موجود ہیں، وہ تمام ایم این اے سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. پارٹی پالیسی کے تحت ہی سب نے ووٹ دینا ہے، تو پھر خان صاحب آپ سے بھی ملے ہیں آج، آپ کی اپنی فیمیل کولیگز بھی اس میں شامل تھیں. کیا ٹرسٹ نہیں تھا خان صاحب کو جو سب کو بلا کر یہ بول رہے ہیں کہ جی ووٹ آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو ہی دینا ہے؟ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے پھر؟ بالکل بھی نہیں جی، آج حفیظ شیخ صاحب کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو بتا سکتی ہوں، دیکھیں میں آپ جب بھی بات کرتے ہیں قرآن کو اور اللہ کو حاضر ناظر دیکھ کے بات کرتی ہوں. معذرت کے ساتھ یہ جو ایک ویڈیو آج کل نکلی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی ہے. کچھ کیو ڈبلیو پی کے ایم پی ایز تھے، زیادہ تر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز تھے، جن کو نکال دیا تھا عمران خان صاحب نے. یہ واحد چیئرمین کسی پارٹی کا اس ٹائم پہ کہ اس نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو چوری پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، اور پھر ان کا نکالا بھی، اس کے کانسیکوینسز ہوئے. آج جو میٹنگ تھی، اس لیے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ میرے 3 نکات تھے. نمبر 1، میرے علاقے میں ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہو رہا، طالبان زدہ علاقہ ہے، اور میں نے پرائم منسٹر سے یہ پرویز خٹک صاحب نے کے سامنے ریکویسٹ کی کہ کیونکہ میرے علاقے کے دونوں ایم پی ایز اے این پی کے ہیں، انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، تو کائنڈلی علاقے میں ڈیولپمنٹ ورک کروائیں. انہوں نے اس کے خلاف اسٹے لیا ہوا ہے. دوسری بات، ایگریکلچر پہ اسپیکر صاحب کی کمیٹی ہے، ہم نے اس پہ بہت سارا کام کیا پچھلے 9 مہینوں سے، اور ہم چاہتے کہ وزیر اعظم وہ فل پریزنٹیشن سنیں غریبوں کے حق میں. اور تیسرا، خواتین کے حقوق. 18ویں ترمیم کے بعد
ویمنز ڈیولپمنٹ اور ویمنز رائٹس چلی گئی ہے صوبوں کے پاس. کچھ کام ثانیہ نشتر بھی کر رہی ہوتی ہیں, کچھ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کر رہی ہیں, کچھ ڈاکٹر شیرین مزاری کر رہی ہیں, کوئی کسی منسٹری میں, اور کورس کوئی سر پیر اس کام کا نہیں بنتا. اور کل رات خود میں نے, آپ ڈولفن پولیس سے بھی پوچھ لیں, پنجاب کے اسکواڈ سے اور 15 سے میں نے ایک اغوا شدہ بچی کو رہا کروایا جو گئی تھی, اغوا کی تھی, جو بھی ہو گیا تھا. میں نے ساری رات پولیس تھانوں کے ساتھ لگئی. تو پرائم منسٹر سے میں نے یہ 3 باتیں کی کہ سر کچھ باتیں ہیں جو پارلیمان میں تو پتہ چلتی ہیں, ایگزیکٹو کو نہیں پتہ چلتی ہیں, تو کائنڈلی 18ویں ترمیم کو مت رد کریں. وہ اچھی ترمیم ہے لیکن اس میں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں اس کا کوئی امپلیمنٹیشن پلان نہیں ہے, کائنڈلی اس پہ ایکٹ کریں. اسی طرح میرے جو باقی کولیگز تھیں, عظمی ریاض جدون, انہوں نے ینگ پارلیمنٹرینز فورم سے بات کی, ضلع ہما صاحب نے جو ہسپتال ہے اس کی بات کی, اور نفیسہ خٹک صاحبہ نے پولیس اور FIA ریفارم کی بات کی, کیونکہ ہمیں وزیر اعظم کے ساتھ بجٹ کا ٹائم ملا تھا یا ابھی ٹائم ملا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما موجود تھیں ہمارے ساتھ, اور آج کی رائے پر حکومتی موقف بھی آپ نے جانا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کراچی والوں کی مشکلات کا کچھ ذکر کرتے ہیں. کراچی کی سڑکوں پر گاڑیاں چلانا تو دور, پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک پر چلنا بھی اب ایک چیلنج بن چکا ہے. کار سوار ہوں یا موٹر سائیکل والے, سبھی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں. شہر میں گزشتہ سال کی طوفانی بارشوں کے بعد شہر کی خستہ حال سڑکوں کی حالت مزید خراب ہو چکی ہے. برساتی پانی سے سڑکوں پر پڑنے والے گڑھوں کی اب تک مہینوں گزرنے کے بعد بھی مرمت نہیں کی جا سکی ہے, جبکہ بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جس کے باعث ٹریفک جام اور حادثات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. کراچی کے علاقے لیاقت آباد, عزیز آباد, غریب آباد, سمن آباد, تین ہٹی, گرو مندر, ایکسپریس وے, قیوم آباد سمیت کورنگی کاز وے اور مختلف علاقوں کی گلیوں کا حال تو چھوڑ ہی دیں, اہم سڑکوں کی صورتحال بھی بد سے بدترین ہو چکی ہے. یہ تباہ حال سڑکیں ٹریفک اور شہریوں کی آمد و رفت کو شدید متاثر کر رہی ہیں. جہاں دیکھیں ٹریفک جام نظر آتا ہے اور وجہ ایک ہی ہوتی ہے, ٹوٹی ہوئی سڑک. شہری اس امید پر نکلتے ہیں کہ چند منٹ میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اور پھر گھنٹوں ٹریفک جام کی اذیت میں گزار دیتے ہیں. کورنگی کاز وے پر بروکس چورنگی سے بلوچ کالونی جانے اور آنے والی دونوں اطراف کی سڑکوں پر گزشتہ سال بارش میں بہنے کے بعد سے اب تک ان کی مرمت نہیں کی گئی ہے. متعلقہ اداروں نے گزشتہ سال بارش کے ہونے کے بعد پانی کی نکاسی تو کر لی تھی, مگر سڑکوں کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے آمد و رفت میں شہریوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں. عزیز آباد, کریم آباد, لیاقت آباد 10 نمبر ڈاک خانے پر سڑک انتہائی خراب ہو چکی ہے. کورنگی کراسنگ پر بھی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جبکہ واٹر پمپ چورنگی, پیالہ ہوٹل, طاہر ولا چورنگی, لنڈی کوتل چورنگی سمیت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں مرکزی اور گلیوں کی حالت زبوں حالی کا شکار ہے. اسی طرح اولڈ سٹی ایریا, لیاری, شو مارکیٹ, گارڈن سمیت مختلف علاقوں میں سڑکوں اور گلیوں کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بلدیہ ٹاؤن, اورنگی ٹاؤن کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے شہریوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. ضلع کورنگی میں کورنگی, شاہ فیصل کالونی, ملیر, جعفر طیار سوسائٹی, گرین ٹاؤن میں بھی جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی گلشن اقبال, 13D, بلاک 1, 2, 3 میں سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں. ٹریفک پولیس حکام بھی کراچی میں ٹریفک جام اور روانی متاثر ہونے کا ذمہ دار شہر کی تباہ حال سڑکوں کو قرار دیتے ہیں. ٹریفک پولیس خود یہ بتاتی ہے کہ شہر قائد کی 101 سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سینٹرل کی 31, ساؤتھ کی 14, سٹی کی 11 سڑکیں خراب ہیں, جبکہ ملیر کی 12, ویسٹ کی 17 سڑکیں بھی تباہ حال ہونے کے باعث ٹریفک جام کا سبب بن رہی ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 10, کورنگی کی 6 سڑکیں خراب ہیں اور یہ تمام سڑکیں KMC, DMC سمیت دیگر متعلقہ اتھارٹیز کے انڈر آتی ہیں. ٹریفک پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ جب تک ان سڑکوں کی تعمیر نہیں ہو جاتی ٹریفک کی روانی بہتر نہیں ہو سکتی. کراچی کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. شہری پریشان ہیں کہ آخر ان کے مسائل کا مستقل اور دیر پا حل کب نکالا جائے گا, لیکن اس سوال کا جواب ان کو ڈھونڈنے کے باوجود نہیں مل پا رہا. اور پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ہم اپیل کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب سے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ بول کے ساتھ انصاف کیا جائے, چیئرمین پیمرا کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے, اس کا نوٹس لیا جائے اور بول کو جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.